बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर डायरेक्ट असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। आपसे शुक्रिया आपके वक्त का। दरस निज़ामी पर आपकी क्या तनकीद है, एक इजमाली तबसरा, उसकी तोज़ी, उसकी वजाहत क्या है। 4 नशिस्तों में गामदी साहब से हमने उन्हीं की किताब मकामात में मौजूद एक मज़मून की तोज़ी चाहिए थी। खाम साहब, जो कुछ गुफ्तगू अब तक सामने आ चुकी है उस पर तनकीद व तायीद का सिलसिला जारी है, उसको अपने वक्त पे ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन मैं वहीं से बात को जोड़ता हूँ जहाँ पर ख़ात्मा हुआ था। आप लिखते हैं कि दूसरी बड़ी ख़राबी इन मदारिस के निज़ाम में ये है कि ये अगरचे दीनी मदारिस हैं, लेकिन दीन में जो हैसियत कुरान मजीद को हासिल है वो इन में से इसे कभी हासिल नहीं हो सकी। दीन में वो इस ज़मीन पर अल्लाह की उतारी हुई मीज़ान और हक़ व बातिल के लिए फ़ुरक़ान है। उसकी इस हैसियत का नागुज़ीर तकाज़ा था कि इन मदारिस के निसाब में महवर व मरकज़ का मकाम उससे ही हासिल होता। तदरीस की इब्तदा उससे की जाती और उसकी इंतहा भी वही करार पाता। इल्म व फ़न की हर वादी में तलबा उसे हाथ में लेकर निकलते और हर मंजिल उसकी रहनुमाई में तय की जाती। जो कुछ पढ़ाया जाता उसी को समझने और उसी के मुद्दा को पाने के लिए पढ़ाया जाता। ना वो अदब, फ़लसफ़ा व कलाम और फ़िक़्ह व हदीस के लिए उसे मयार माना जाता और हर चीज़ के रद्द व कबूल का फ़ैसला उसकी आयात बय्यिनात की रोशनी में होता। ईमान व अक़ीदा की हर बहस उससे शुरू होती और उसी पर ख़त्म होती। तलबा उसके हर लफ्ज़ पर मुराक़बा करते और उसकी हर आयत पर डेरे डालते। उन्हें बताया जाता कि वो हनीफ़ा व शाफ़ी, बुखारी व मुस्लिम, अशरी व मातुरिदी और जुनैद व शिबली सब पर उसकी हुकूमत कायम है और उसके ख़िलाफ़ इनमें से किसी की कोई चीज़ भी कबूल नहीं की जा सकती। अच्छा गाम साहब, ये जो आपने यहाँ पर तफसील से एक बात लिखी, इजमालन मुख्तलिफ़ टी वी पर इतलाक़ी तबसरों में लोगों के सवाल जवाब में भी सुनते हैं लोग, मैं बड़ी वजाहत से चाहता हूँ ज़रा इस पर बात हो, क्योंकि मदरसे का एक तालिब इल्म जब इसको सुनता है तो हैरान व परेशान हो जाता है कि भाई हम तो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ने के लिए 8 साल सुबह शाम गुजार देते हैं। ये जो उलूम पढ़ते हैं, नाहव के हों, सर्फ़ के हों, मंतिक के हों, बलागत के हों, ये सब के सब असल में कुरान व सुन्नत ही को समझने के लिए मुआविन उलूम होते हैं। ये कैसे कहा जाता है कि ये कुरान मजीद की वो हैसियत होनी चाहिए? कुरान मजीद ही तो है जिसको लेके हम वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसको मैंने वाज़ेह कर दिया। यहाँ जो लोग ये सवाल करते हैं उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि ज़रा तदब्बुर के साथ ये जो मुख्तसर सी इबारत आपने पढ़ी है वो भी इसको पढ़ लें। इसमें ये नहीं कहा गया कि हमारे दीनी मदारिस में कुरान ज़ेर बहस नहीं आता, ये नहीं कहा गया कि वो पढ़ा नहीं जाता, ये नहीं कहा गया कि उसकी तफसीर के लिए कोई मज़मून नहीं रखा गया। मैं इन सब बातों से वाकिफ़ हूँ, आप भी वाकिफ़ हैं। बहुत से मदारिस हैं जिनमें कुछ हिस्सा बेज़ावी का, जलालैन और बहुत सी तफसीरें पढ़ा दी जाती हैं। कुरान को महवर व मरकज़ होना चाहिए। महवर व मरकज़ होने का मतलब ये है कि तीनों पहलुओं से पहले कुरान क्या है, वो किस चीज़ की दावत देता है, वो हक़ाइक़ को कैसे बयान करता है, इसे तलबा तक पहुँचाया जाए। यानी वो कुरान को एक लिहाज से अपनी मंजिल करार देकर सारा इल्म हासिल करें। जब वो दीनी उलूम में दाखिल हों, दीनी उलूम में दाखिल कब होना चाहिए उस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। 12 साल की बुनियादी तालीम के बाद एक शख्स ने ये फ़ैसला किया है कि वो दीन का आलिम बनेगा। अब आप उसके लिए कोई निसाब बनाएंगे, उसमें कोई तरीक़ा इख्तियार करेंगे। वो जदीद तरीक़ा भी हो सकता है जैसे अब हमारे यहाँ इख्तियार किया गया है। ज़ाहिर है यहाँ कोई 4 साल बैचलर में लगते हैं, फिर कोई 2 साल मास्टर में लगते हैं, फिर उसके बाद इख्तिसास की बहुत सी सूरतें होती हैं। और ये भी होता है कि बहुत से मज़ामीन को तकसीम कर दिया जाता है, उसमें लोग इख्तिसास पैदा करते हैं। तो जब आप दीनी तालीम में दाखिल करें तालिब इल्म को 12 साल की वसी बुनियाद तालीम पाने के बाद, तो उसका हदफ और उसकी मंजिल कुरान को बनना चाहिए कि मुझे कुरान की ज़ुबान सीखनी है, मुझे कुरान को समझने के अपने आप को काबिल बनाना है। अब ज़ाहिर है कुरान की ज़ुबान सीखनी है या अरबी ज़ुबान सीखनी है, ये दो बड़ी अलग अलग बातें हैं। कुरान अरबी में है, लेकिन कुरान की ज़ुबान सीखनी है तो फिर आपकी तमाम मसाई का हदफ वो ज़ुबान होनी चाहिए, वो ज़ुबान होगी जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है। दौर मुतवस्सत की ज़ुबान क्या थी, इस वक्त मिस्र और शाम में क्या ज़ुबान बोली जाती है, बाद के लिखने वालों ने उनमें क्या तब्दीलियाँ की हैं, वो
کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے گا، لیکن وہ ضمناً موضوع ہوگی۔ اصلاً قرآن کی زبان کیا ہے، اس کے لیے آپ نحو بھی اسی طریقے سے پڑھائیں گے، آپ صرف بھی اسی طریقے سے پڑھائیں گے۔ آپ نحو و صرف کے لیے جو کتابیں منتخب کریں گے، اگر کوئی کتابیں منتخب کریں گے تو اس میں بھی قرآن مجید کی زبان محور و مرکز ہوگی۔ اس کی لغت کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے استعمال کے طریقے کیا ہیں، اس کی اگر آپ کوئی جھلک دیکھنا چاہیں تو آپ امام فرائی کی مفردات القرآن میں، اسالیب القرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی زبان کیا ہے، کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ تو ایک تو آپ کا جو صرف نحو یا زبان کا علم ہے، اسی کو ایک تشکیل جدید کی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ نہیں کہ وہ جو کچھ اس وقت پڑھایا جا رہا ہے وہ کوئی بیکار ہے، اس کا رخ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو ایک تو اس پہلو سے کہ وہ میرے لیے، آپ کے لیے تذکیر و انذار کی کتاب ہے۔ دین کا کوئی طالب علم ہے تو سب سے پہلے اس کا وہ مخاطب ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ علم کی اور دین کے علم کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بنیادی کتاب ہے۔ تو آپ نے پیغمبر کی سنت بتا دی اور یہ بتا دیا کہ یہ دین میں عمل کی چیزیں ہیں۔ اب ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے بیان ہوا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے تو گویا اللہ کی کتاب کو سمجھنا یہ اولیت اختیار کر لے گا۔ جب آپ نے اس کو سمجھ لیا، ہر لحاظ سے ماہر ہو گئے، تو اب جو کچھ بھی آپ پڑھائیں گے، خواہ وہ حدیث پڑھائیں، خواہ وہ فقہ کی کوئی بات سنائیں، وہ سب اصل میں اس کے تحت زیر بحث آئے گی۔ کیا وہ اس کے مطابق ہے؟ کیا اس کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے؟ کیا سمجھنے کے لیے قرآن مجید نے جو بنیادیں فراہم کر دی ہیں ان پر وہ پوری اترتی ہے؟ تو ہر جگہ قرآن مجید گویا ایک فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت سے آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کو محور اور مرکز بنانے کا۔ اس وقت ہمارا پورا دینی تعلیم کا نظام فقہ کو مرکز بناتا ہے، اس میں مرکز اور محور کی حیثیت فقہ کو حاصل ہے، کہیں فقہ اسلامی کو اور کہیں فقہ حنفی کو اور کہیں کسی اور فقہ کو، اور اس کے بعد حدیث اگرچہ آخر میں پڑھائی جاتی ہے اور گویا یوں تاثر ہوتا ہے جیسے اسی تک پہنچنا تھا، لیکن وہ بھی فقہ کے ایک معاون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں اصلاً قرآن مجید کے معاون کی حیثیت سے یا قرآن کے تحت رکھ کر پڑھائی جانی چاہیے۔ تو اس میں پڑھانے کے طریقے میں تبدیلی آئے گی، اس میں ابتدائی تیاریوں میں تبدیلی آئے گی، اس میں بحث و نظر کے اسالیب میں تبدیلی آئے گی، اور بھی بہت سے تغیرات کرنے پڑیں گے۔ تو قرآن کے محور و مرکز ہونے کا یہ مطلب ہے۔ جی، نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب۔ اچھا، میں ایک تاثر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چونکہ خود ہم درس نظامی کے اس پورے نصاب سے گزرے۔ ایک جو عمومی تاثر بنتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید تو ایک جرنل گائیڈنس کی کتاب ہے، اس کے اندر جو اوامر اور نواہی کی نوعیت کی چیزیں تھیں، فقہ یا شریعت سے متعلق چیزیں تھیں، اس پر تفحص کر کے غور و فکر کر کے پوری کی پوری سائنس ہے جو اس کے اندر سے نکال لی گئی ہے۔ گویا وہ مستنبط بالقرآن ہے، قرآن ہی پر مبنی ہے، لیکن قرآن کے اندر تو ایک جنرل چیز تھی، اس کے اندر ضمناً زیر بحث آ رہی تھی، اس کو الگ سائنس بنا دیا گیا، وہ فقہ ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر عقائد کی بحثیں ہیں، پھیلی ہوئی بحثیں ہیں، ان کو قرآن ہی سے مستنبط کر کے علم کلام کی صورت میں الگ کر لیا گیا ہے۔ تو اب جب ہم مثال کے طور پر فقہ پہ زور دیتے ہیں یا ہم کلام یا عقائد کی بحثیں پڑھاتے ہیں تو یہ کوئی قرآن کی نفی میں نہیں ہوتی، بلکہ قرآن ہی کے اوپر بیس کر کے بڑے اذہان نے صدیوں کی محنت سے ایک سائنسز، ایک علوم ڈیولپ کر دیے ہیں، لہٰذا ہم ان کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو گویا بلا واسطہ قرآن ہی کو پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، ان کو آپ قرآن کے تحت رکھ کے پڑھائیں گے۔ پہلے یہ بتائیں گے کہ اگر عقائد کی بحث ہے تو قرآن عقائد کو کیسے بیان کرتا ہے، یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی شریعت کی بحث ہے تو قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اگر وہ سنت پر مبنی ہے تو قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے۔ جب آپ قرآن مجید میں اصل کو بیان کر دیں گے اور ہر لحاظ سے واضح کر دیں گے تو اب اس کے تحت رکھ کے آپ مختلف اہل علم کے افکار پڑھائیے، آپ ان کی تحقیقات پڑھائیے، جو کچھ انہوں نے قرآن سے استنباط کیا ہے وہ سب سامنے لائیے۔ وہ سب چیزیں جب قرآن کے تحت رکھ کر دیکھی جائیں گی تو پھر وہ کسی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہیں کریں گی،
نہ وہ کسی خاص مدرسہ فکر کا آپ کو پابند کر دیں گی، وہ ہر وقت معرض بحث میں رہیں گی، اور آپ قرآن مجید کی مراجعت کر کے بار بار ان کا جائزہ لیں گے۔ بعد میں جب آپ عالم بن کے نکلیں گے تو اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوگی، آپ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھیں گے، کبھی یہ تصور بھی نہیں کریں گے کہ جو کچھ اخذ کر لیا گیا ہے وہ حتمی ہو گیا، بلکہ ان سب چیزوں کو انسان کا کام سمجھیں گے اور خدائی حکم کو اللہ کی کتاب سے حاصل کریں گے، اور پھر جگہ جگہ موقع بموقع ہر زمانے میں جائزہ لیتے رہیں گے۔ وہ جس کو میں کہتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر اصل میں یہ ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، یہ ہر مدرسے میں ہر وقت ہر سال ہر مہینے میں ہو رہی ہوگی، ایک مسلسل کام ہوتا رہے گا۔ یہ وہی بات ہے جس کو اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں اصل کی حیثیت کچھ تعبیروں میں اجماع کو حاصل ہو گئی ہے، کچھ تعبیروں میں سلف کی روایت کو حاصل ہو گئی ہے، کچھ تعبیروں میں مشاہدے کو حاصل ہو گئی ہے، کچھ تعبیروں میں روایت کو حاصل ہو گئی ہے۔ اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے اور اس کو ہونا چاہیے، بحث یہ ہے کہ قرآن کو وہاں کس حیثیت سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہو گیا ہم سب۔ میں لوگوں کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت کوئی طالب علم درس نظامی میں جاتا ہے تو وہ فقہ کی 5-6 کتابیں پڑھتا ہے، پہلے سال سے ابتدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد ادب کی کتابیں پڑھتا ہے، اسی طریقے سے منطق کی کتابیں پڑھتا ہے، اور کرتے کرتے اصول فقہ کی کتابیں پڑھتا ہے۔ لیکن ہم سب یہ دلچسپ تجزیہ ہے، ہم نے چونکہ اس نظام میں بھی وقت گزارا اور آپ کی شاگردی میں بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا، پہلے سال میں آپ بنیادی جب عربی سیکھ جاتے ہیں تھوڑی بہت، دوسرے ہی سال کے اندر 10 پارے قرآن مجید کا ترجمہ ایک طالب علم پڑھ کے اس سے گزر جاتا ہے، اور پھر اگلے سے اگلے سال بقیہ پورا قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصل زور ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ نے زبان بھی سیکھنی ہے، منطق بھی سیکھنی ہے، تاکہ جو کتابیں فقہ کی ان اسالیب میں لکھی گئی ہیں ان پر آپ کی دسترس حاصل ہو جائے، اور آخری سال کے اندر بالکل روانی سے بغیر کسی تدبر کے غور و فکر کے، ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو مشاہدہ کریں کہ اتنا بڑا نصاب ہوتا ہے، ہزاروں صفحات کا حدیث کی کتابوں پہ، اور وہ بالکل جس کو کہتے ہیں طوطے کی طرح روانی میں پڑھ دیا جاتا ہے، غور و فکر، تدبر و تفاحص اس کا موقع ہی نہیں آتا۔ تو قرآن مجید کے باب میں جو ایک تاثر بنتا ہے درس نظامی کے ایک طالب علم کا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک عمومی نوعیت کی، اس میں کوئی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کوئی باتیں ہیں، لیکن جو علوم اس کی بنیاد پر مرتب ہو چکے ہیں وہ اصل مرکز و محور ہیں، ان میں غور و فکر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اصلاً وہاں پر نہ اساتذہ کے پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ ہم سب ہمارے یہاں مدارس میں بڑی یہ معروف بات ہے کہ جس استاد کو کوئی فن نہ آتا ہو اس کو قرآن مجید پڑھانے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہی بدقسمتی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، اس کے بعد ہم سب آپ لکھتے ہیں کہ دین میں قرآن مجید کی حیثیت یہی ہے، اور یہی حیثیت اسے ان مدارس کے نظام میں حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن ہر صاحب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ پہلے مرحلے میں ان مدارس کے طلبہ محض حفظ و قرات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آخری مرحلے میں جلالین اور بیضاوی کے صفحات میں اس کی خود زیارت کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی مقام ان مدارس میں اسے کبھی نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید کے معاملے میں اس رویے کا نتیجہ یہ ہے کہ فکر و عمل کی کوئی چیز اب حکم نہیں رہی، اور علم اختلافات کی بھول بھلیوں میں سرگرداں ہے۔ وہ منابع جہاں سے ہمیں روشنی مل سکتی تھی خود تیرا اتار ہیں، اور ہمارے مدرس اور ملا اس کتاب منیر میں بالعموم وہی تعلق ہے جس کے بارے میں اقبال نے لفظ و نشر المرتب میں کہا تھا کہ مکتب و ملا و اسرار کتاب کور مادر ذات و نور آفتاب، یعنی جو ملا اور مکتب ہے اور قرآن مجید کے جو اسرار ہیں ان کا یہی تعلق ہے جو ایک اندھے کا نور آفتاب سے ہوتا ہے۔ ہم سب یہ سلسلہ کیا ابتدا سے جاری تھا یا درس نظامی کی وجہ سے یہ قرآن مجید سے دوری آئی؟ چونکہ ہم پہلے جب دیکھتے ہیں اس طرح کا نصاب تعلیم متعین طور پہ نہیں تھا، تو لوگ تو اپنی طرح سے لوگوں کو چیزوں کو پڑھ رہے تھے، تو درس نظامی کی وجہ سے قرآن مجید کی یہ حیثیت ہو گئی یا پیچھے سے ہی چلی آ رہی تھی؟ نہیں، درس نظامی میں وہ باقاعدہ صورت اختیار کر گئی، ورنہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے معاملے میں یہ رویہ تو بہت پہلے وجود میں آ گیا تھا۔ اس کے بہت سے تاریخی اسباب ہیں، ان کو اگر ہم اس وقت موضوع بنائیں گے تو عہد بہد تبصرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک بڑا زمانہ وہ گزرا ہے جس میں لوگوں کی تمام تر توجہ حدیث کو جمع کرنے کی طرف ہو گئی، وہ ایک بڑی ضرورت بھی تھی،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ بیان کیا جا رہا تھا اس کو پڑھنا ہے، جمع کرنا ہے، اس کی تنقید کرنی ہے، لیکن تمام توجہات کا مرکز بھی پھر بتدریج وہی بن گیا۔ پھر فلسفہ آیا، تصوف آیا، اس نے ایسے ڈیرے ڈالے کہ اس کو نکالنا ناممکن ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں غور و فکر کے بالکل دوسرے اصول ہمارے ہاں غلبہ پا گئے، اور وہی صورتحال پھر آہستہ آہستہ ہمارے نصابات میں بھی ڈھلتی چلی گئی۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک دن اچانک بیٹھ کے یہ نصاب بن گیا، اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے، اور ابھی آپ اگر کبھی جائیں لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بہت اطمینان کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اجماع کیا ہے، سلف کی روایت کیا ہے، بس وہ دیکھ لی تو اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر کوئی شخص کسی خاص فقہ کی تقلید کو اپنا اصول بنا چکا ہے تو وہ اس کی کتابیں اٹھائے گا، دیکھ لے گا، وہ ان پر تنقید کرنے، ان کی تنقید کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ تو ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہر وقت محور و مرکز کی حیثیت سے سامنے رکھا جائے، اللہ کی کتاب کی حکومت ہر چیز پہ تسلیم کی جائے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا رہے۔ یہ جائزہ لینا اگر پہلے مرحلے میں سکھایا ہی نہیں جائے گا تو بعد میں لوگ اچانک کیسے لینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جب کبھی اس دعوت کو کوئی شخص لے کے اٹھا ہے، یا ہمارے ہاں بھی یہ دعوت کبھی بلند ہوئی ہے، تو اسے دینی مدارس کی طرف سے بڑی اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب یہی ہے جو آپ نے بیان کر دیا چند لفظوں میں، کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، جبکہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، قیامت تک معلوم نہیں کتنی کروٹیں تاریخ نے لینی ہیں۔ اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، اس کی ریلیونس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرا کام، آپ کا کام، ابو حنیفہ کا کام، شافعی کا کام، کسی بڑے علم کلام کے ماہر کا کام، وہ سب انسانی کام ہے، اور ممکن ہے کہ ایک زمانے میں وہ بڑے متعلق، بڑے ریلیونٹ محسوس ہوں، لیکن زمانہ کروٹیں لے اور معلوم ہو جائے کہ وہ تو صحیح بات نہیں تھی۔ اللہ کی کتاب البتہ ہمیشہ صحت پر قائم رہے گی، ہر طرح کے نقد سے بالا تر رہے گی، اور ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، چونکہ میں خود اس ذہن سے اٹھا ہوں اور وہاں کی مشکلات کو سمجھتا ہوں، ایک جمود ہے اس طبقے میں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو اجزاء میں سمجھا جاتا ہے۔ مثلا آپ قرآن مجید پر غور و فکر کے لیے زبان کی اہمیت پر توجہ دلاتے ہیں، اور اسی میں پھر زبان کے جو ہمارے پاس دستیاب شدہ چیزیں ہیں، جاہلی ادب کا ہو، وہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی جاہلی ادب تو ہم پڑھاتے ہیں، دیکھو ہمارے یہاں سب معلقات بھی ہے، حماسہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور مختارات بھی ہم پڑھتے ہیں، مقامات تحریری بھی ہم پڑھتے ہیں، اور متنبی بھی ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جو نقطہ آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد زبان کا ایک ذوق پیدا ہو، زبان کی ابانت، اس کے اسلوب کی ندرت، اس کو کنیکٹ کر کے قرآن مجید پہ اس کا انطباق کیا جائے، یہ معاملہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ابتدائی 2-3 سالوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مجرد الگ سے مختارات ادب بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو مقصد تھا کہ یہ زبان سیکھ کے آدمی قرآن پر غور و فکر کرے، وہ تو حاصل ہی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اسی لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہاں مثلاً عربی زبان نہیں پڑھائی جاتی، یا عربی ادب نہیں پڑھایا جاتا، یا قرآن نہیں پڑھایا جاتا، سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ اگر دینی تعلیم کی درسگاہیں ہیں تو اس میں محور اور مرکز کس چیز کو ہونا چاہیے، یعنی نفی یا اس بات پیش نظر نہیں ہے، حیثیت زیر بحث ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، ایک طالب علم کیسے بار بار اس کی طرف رجوع کرے۔ کوئی مسئلہ علم کلام کا ہے، کوئی تصوف کا ہے، کوئی فقہ کا ہے، کوئی جدید چیز ہے جو سامنے آ گئی ہے۔ جدید علوم پر آگے بات کریں گے ہم جا کے، وہ بھی اس طریقے سے نہیں پڑھائے جاتے۔ تو ان سب کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا سکھایا جائے، قرآن کی مراجعت کیسے کی جاتی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، کیسے قرآن کے سامنے چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ کس طرح رد و قبول کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو ایک دین کے عالم کو یا دین کے طالب علم کو دینی ہے۔ اگر نہیں دی تو آپ نے سب کچھ پڑھا دیا، آپ نے دین کا عالم نہیں بنایا۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ درس نظامی پر غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے؟ سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست تھی، موضوعات کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔